आप सुन रहे हैं प्रोग्राम शायरी सच बोलती है सरफराज आबिदी के साथ। औज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम और सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। 10 अगस्त 2026 शहर कायद कराची पाकिस्तान से आपका मेज़बान सरफराज आबिदी हाज़िर खिदमत है। हमारे ऐद के इंतहाई मोतबर 2 शोरा इकराम 10 अगस्त दुनिया में तशरीफ़ लाए उस्तादुश शुअरा जनाब कौसर नकवी साहब और जनाब सैयद अकील अब्बास जाफ़री साहब, सलामत रहें। हमारे दोनों सीनियर शुरा इकराम सलामत रहें। 10 अगस्त दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले शुरा इकराम का तज़किरा और इनके चीदा चीदा कलाम हाज़िर खिदमत हैं। उम्मीद है आप अहबाब खैरियत से हैं, सलामत रहिए। जनाब कौसर नकवी साहब उस्तादुश शुअरा। 10 अगस्त 1953 कराची में विलादत हुई। ख़ानदानी नाम सैयद अली कौसर नकवी, क़लमी नाम कौसर नकवी, तख़ल्लुस कौसर। जनाब का ख़ानदान व असलाफ़ उलूम व फ़नून का गुलिस्ताने सदरंग रहा। आपका आबाई ताल्लुक़ अमरोहा उत्तर प्रदेश से है। आपके वालिद सैयद सक़ी हसन नकवी अलमारूफ़ आरिफ अमरोहवी क़ादिरुल कलाम शायर थे और आपके दादा अली हसन नकवी साहब भी अलमारूफ़ आजिज़ अमरोहवी, वो भी कोना मश्क शायर और कमाल के खुशनवीस भी थे। आज भी अमरोहा की इमाम बारगाह में शीशे पर जनाब आजिज़ अमरोहवी साहब की ख़त्ताती के नमूने आवेज़ा हैं। सामीन इकराम, इनके दादा आजिज़ अमरोहवी साहब के बड़े भाई वली अमरोहवी भी एक क़ादिरुल कलाम शायर थे। इस माहौल में जनाब कौसर नकवी साहब की परवरिश हुई, जहाँ अदब शनासी और लिसानियात को बहुत अहमियत दी जाती थी। कौसर नकवी साहब के नाना मौलाना सैयद यूसुफ़ हुसैन तक़वी मुज्तहिद अलमारूफ़ यूसुफ़ मिल्लत नजफ़ से फ़ारिग़ तहसील थे, जिनकी खिदमात उनके दार उक़बा के सफ़र के बाद भी काबिल ज़िक्र हैं। जनाब कौसर नकवी साहब के चचा जली अमरोहवी साहब, जो कि दर्स व तदरीस के शोबे से वाबस्ता रहे, एक इंतहाई क़ादिरुल कलाम और साहिब दीवान शायर थे। कौसर नकवी साहब ने इब्तिदाई तालीम कराची के इलाक़े कोरंगी के सरकारी स्कूल से हासिल की। उसके बाद नौकरी के साथ साथ ग्रेजुएशन की सनद कराची यूनिवर्सिटी से हासिल की और 27 बरस मुस्लिम कमर्शियल बैंक से वाबस्ता रहे। उसके बाद उन्होंने गोल्डन हैंड शेक लेकर सर सैयद यूनिवर्सिटी से आप मुंसलिक हो गए। जनाब कौसर नकवी साहब ने शायरी की इब्तिदा विलाई शायरी से की। आप अपने वालिद और चचा के साथ मुसलसल गज़ल की नशिस्तों में भी पेश रहे। आपने रसाई अदब में भी मरसिया गोई की और इस सिन्फ में कई नुमायाँ तख्लीक़ी काम किए, जो पाकिस्तान टेलीविज़न और कई प्राइवेट चैनल्स पर कई बरस तक नश्र होते रहे। जनाब कौसर नकवी साहब को मिसरे तारीख़ कहने में कमाल हासिल है। सैकड़ों क़ताहाए तारीख़ तख्लीक़ किए, जो किताबी शक्ल में भी महफूज हैं। आप सहाफ़ती क़िता नगारी में भी कबूल रखते हैं, माशाअल्लाह। सलामत रहें उस्तादुश शुअरा जनाब कौसर नकवी साहब। रईस अमरोहवी साहब के बाद अमरोहा में आपका नाम नुमाया है क़िता नगारी के हवाले से। आपकी शायराना तख्लीक़ात में अब तक एक मालूमात के मुताबिक 8 मजमूए हैं, जिसमें से 3 मतबूआ और बाकी गैर मतबूआ हैं, और उम्मीद है कि वो भी मंज़र आम पर आ चुके होंगे।
جناب کوثر نقوی صاحب کو کئی اعلیٰ و عرفہ شعراء نے سراہا، جس میں منیر نیازی صاحب، قتیل شفائی صاحب، احمد ندیم قاسمی صاحب، ڈاکٹر بشیر بدر صاحب، امجد اسلام امجد صاحب جیسے پختہ کار شعراء کرام شامل ہیں۔ جناب کوثر نقوی صاحب کو کئی ادبی اعزازات بھی مل چکے ہیں، جن میں سر فہرست انجمن تسکین ذوق پاکستان کی جانب سے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ہے، جو 2021 میں ادبی خدمات کے عوض دیا گیا۔ جناب کوثر نقوی صاحب ماشاءاللہ شہر قائد کراچی پاکستان میں موجود ہیں، حیات ہیں، بقید حیات ہیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور الحمدللہ صحت و سلامتی کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم سب پر قائم رکھے اور ہم ایسے ہی ان کے کلام سے محظوظ ہوتے رہیں اور استفادہ کرتے رہیں۔ آئیے ان کا ایک مجموعہ کلام ہے دار عشق، اس سے حمدیہ اور نعتیہ کلام پیش کرتے ہیں اور پھر مزید کلام بھی پیش خدمت ہیں۔ 10 اگست دنیا میں تشریف لانے والے شاعر جناب کوثر نقوی صاحب حمد باری تعالیٰ میں فرماتے ہیں کہ خالق عقل ہر بشر تو ہے، خالق عقل ہر بشر تو ہے، ماورا عقل سے مگر تو ہے۔ خالق عقل ہر بشر تو ہے، ماورا عقل سے مگر تو ہے، جو عدم میں وجود کو دیکھے، جو عدم میں وجود کو دیکھے، بس وہ ایک صاحب نظر تو ہے۔ وزن اعمال سے ہے یوں واقف، وزن اعمال سے ہے یوں واقف، نیت دل سے باخبر تو ہے۔ سارے منظر دلیل ہیں تیری، سارے منظر دلیل ہیں تیری، اصل میں صرف جلوہ گر تو ہے۔ مجھ سے شہرگ قریب ہے لیکن، مجھ سے شہرگ قریب ہے لیکن، اس سے بڑھ کر قریب تر تو ہے۔ مقطع میں جناب کوثر نقوی صاحب فرماتے ہیں کہ چشم کوثر کو ہے یہ حیرانی، چشم کوثر کو ہے یہ حیرانی، ہر طرف تو ہے پر کدھر تو ہے۔ چشم کوثر کو ہے یہ حیرانی، ہر طرف تو ہے پر کدھر تو ہے۔ خالق عقل ہر بشر تو ہے، ماورا عقل سے مگر تو ہے، ماورا عقل سے مگر تو ہے۔ سبحان اللہ۔ حمد باری تعالی جناب استاد کوثر نقوی صاحب، مجموعہ کلام دار عشق۔ سلامت رہیے سر۔ سینئر معمر شاعر استاد الشعراء جناب کوثر نقوی صاحب اپنے اسی مجموعہ کلام دار عشق کے نعتیہ کلام میں کیا فرمایا کہ ایک جہاں بھی نہ تھا مقصود جہاں سے پہلے، ایک جہاں بھی نہ تھا مقصود جہاں سے پہلے، بے نشان سب تھے محمد کے نشان سے پہلے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک جہاں بھی نہ تھا مقصود جہاں سے پہلے، بے نشان سب تھے محمد کے نشان سے پہلے، اور مرہم صوت بلالی نے بھرے روح کے زخم، مرہم صوت بلالی نے بھرے روح کے زخم، دل تھا محروم سکون شور اذان سے پہلے، مرہم صوت بلالی نے بھرے روح کے زخم، دل تھا محروم سکون شور اذان سے پہلے۔ یا نبی آپ کو پابند مکان کیسے کہوں، یا نبی آپ کو پابند مکان کیسے کہوں، آپ موجود تھے تخلیق مکان سے پہلے، بے شک بے شک۔ یا نبی آپ کو پابند مکان کیسے کہوں، آپ موجود تھے تخلیق مکان سے پہلے، پیکرے ذات میں ڈھل جائے جہاں حسن صفات، پیکرے ذات میں ڈھل جائے جہاں حسن صفات، عبد ایسا نہ ہوا فخر زماں سے پہلے،
اور حمد کے حرف نہ کیوں اسم محمد میں سجیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد کے حرف نہ کیوں اسم محمد میں سجیں، کس نے کی حمد خدا ان کی زباں سے پہلے۔ اور آخری شعر ہے کہ فقر کو فخر کے سانچے میں انہوں نے ڈھالا، فقر کو فخر کے سانچے میں انہوں نے ڈھالا، بوریا غیب تھا سرکار جہاں سے پہلے، ایک جہاں بھی نہ تھا مقصود جہاں سے پہلے، بے نشاں سب تھے محمد کے نشاں سے پہلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعتیہ کلام استاد الشعراء جناب کوثر نقوی صاحب، مجموعہ کلام دار عشق۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ استاد الشعراء کوثر نقوی صاحب کا لکھا ہوا سلام پیش خدمت ہے بحضور امام عالی مقام۔ سلام میں استاد الشعراء جناب کوثر نقوی صاحب فرماتے ہیں کہ کیسی پیش رب جھکی تھی تیری پیشانی حسین، کیسی پیش رب جھکی تھی تیری پیشانی حسین، خود جبین عرش تک ہے محو حیرانی حسین، کیسی پیش رب جھکی تھی تیری پیشانی حسین، خود جبین عرش تک ہے محو حیرانی حسین، جب سے تیرے نام کے طغروں کو آویزاں کیا، جب سے تیرے نام کے طغروں کو آویزاں کیا، دید کے قابل ہے گھر کی جلوہ سامانی حسین، اور کسی کے در پہ جائیں تیرا در ہوتے ہوئے، اور کسی کے در پہ جائیں تیرا در ہوتے ہوئے، عقل والوں سے نہیں ممکن یہ نادانی حسین، اپنی رفعت نوک نیزہ پر بھی منوا کر رہا، اپنی رفعت نوک نیزہ پر بھی منوا کر رہا، اتنا مشکل کام اور کتنا بآسانی حسین، دیکھ کر اس کو نظر کیسے اٹھے اس کی طرف، دیکھ کر اس کو نظر کیسے اٹھے اس کی طرف، تیری جوتی سے سبک ہے تاج سلطانی حسین، ہے شب عاشور چہرے کے تغیر سے عیاں، ہے شب عاشور چہرے کے تغیر سے عیاں، تیری جانب جھک رہی ہے حر کی پیشانی حسین، ہے شب عاشور چہرے کے تغیر سے عیاں، تیری جانب جھک رہی ہے حر کی پیشانی حسین، تو تو پھر تو ہے تیرا عرفان امکان میں کہاں، تو تو پھر تو ہے تیرا عرفان امکان میں کہاں، جان تک کو آج تک دنیا نہ پہچانی حسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت جان جو ہیں وہ 72 شہدائے کربلا میں شامل جان حضرت جان کا بھی ذکر ہے کہ تو پھر تو ہے تیرا عرفان امکان میں کہاں، جان تک کو آج تک دنیا نہ پہچانی حسین، ایسا دل جس کو تیری الفت نہیں ہوتی نصیب، ایسا دل جس کو تیری الفت نہیں ہوتی نصیب، جا نہیں سکتی کبھی اس دل کی ویرانی حسین، چند لمحے وقت کی میزان میں آتے ہی نہیں، چند لمحے وقت کی میزان میں آتے ہی نہیں، آخری سجدہ ہے تیرا کتنا طولانی حسین، تیرے ہونٹوں کی قسم بارے ندامت کم نہیں، تیرے ہونٹوں کی قسم بارے ندامت کم نہیں، پانی پانی ہی رہے گا حشر تک پانی حسین، کند خنجر ہے گلا ہے خشک سر سجدے میں ہے، ہائے ہائے، کند خنجر ہے گلا ہے خشک سر سجدے میں ہے، ماں پر کیا گزرے گی یہ امت نہ پہچانی حسین،
مقطع میں استاد کوثر نقوی فرماتے ہیں کہ مجھ سے قطرے کو جہاں والوں نے کوثر کہہ دیا، مجھ سے قطرے کو جہاں والوں نے کوثر کہہ دیا، کیا سے کیا کر دیتی ہے تیری ثنا خوانی حسین۔ مجھ سے قطرے کو جہاں والوں نے کوثر کہہ دیا، کیا سے کیا کر دیتی ہے تیری ثنا خوانی حسین۔ کیسی پیش رب جھکی تھی تیری پیشانی حسین، خود جبین عرش تک ہے محو حیرانی حسین، خود جبین عرش تک ہے محو حیرانی حسین۔ سبحان اللہ۔ کلام بحضور امام علی مقام استاد الشعراء کوثر نقوی صاحب۔ سلامت رہیں سر، سلامت رہیں۔ ماں کے حوالے سے بھی خوب کلام کہا ہے آپ نے۔ ماں کے حوالے سے سماعت فرمائیے کہ تربیت سے منفرد انسان کو کر جاتی ہے ماں، تربیت سے منفرد انسان کو کر جاتی ہے ماں، رنگ اس کی شخصیت میں کتنے بھر جاتی ہے ماں، تربیت سے منفرد انسان کو کر جاتی ہے ماں، رنگ اس کی شخصیت میں کتنے بھر جاتی ہے ماں، اور گھٹنیوں چلتے ہوئے بچے پر رکھتی ہے نظر، گھٹنیوں چلتے ہوئے بچے پر رکھتی ہے نظر، وہ جدھر جانے لگے خود بھی ادھر جاتی ہے ماں، اس کے دم سے پیکرِ ہستی میں آتا ہے بشر، اس کے دم سے پیکرِ ہستی میں آتا ہے بشر، کوئی کر سکتا نہیں جو کام کر جاتی ہے ماں، سخت سردی میں بھی یہ ممتا کی گرمی کا کمال، سخت سردی میں بھی یہ ممتا کی گرمی کا کمال، بچے کو محفوظ کر کے خود ٹھٹھر جاتی ہے ماں، اس کے ہر احساس کو محسوس یوں کرتی ہے یہ، اس کے ہر احساس کو محسوس یوں کرتی ہے یہ، خوف میں آتا ہے بچہ اور ڈر جاتی ہے ماں، گر کبھی اولاد کا ہو جائے پہلے انتقال، گر کبھی اولاد کا ہو جائے پہلے انتقال، جیتے جی غم کے سبب جاں سے گزر جاتی ہے ماں، بال بیکا بھی اگر انسان کا ہو جائے کبھی، بال بیکا بھی اگر انسان کا ہو جائے کبھی، جتنا وہ بکھرا نہ ہو اتنی بکھر جاتی ہے ماں، اس کا سایہ سر سے اٹھ جائے، اس کا سایہ سر سے اٹھ جانے کا کیا ہوتا ہے غم، اس کا سایہ سر سے اٹھ جانے کا کیا ہوتا ہے غم، بس وہی یہ جانتے ہیں جن کی مر جاتی ہے ماں، اس کا سایہ سر سے اٹھ جانے کا کیا ہوتا ہے غم، بس وہی یہ جانتے ہیں جن کی مر جاتی ہے ماں، اور یہ نہ ہو دنیا میں تب بھی ان کا رہتا ہے اثر، یہ نہ ہو دنیا میں تب بھی ان کا رہتا ہے اثر، حق میں بچوں کے دعائیں ایسی کر جاتی ہے ماں۔ اور مقطع میں جناب استاد الشعراء کوثر نقوی فرماتے ہیں کہ کربلا میں کیوں نہ ہو موجود اے کوثر بطول، کربلا میں کیوں نہ ہو موجود اے کوثر بطول، ہو جدھر اولاد کا رخ بس ادھر جاتی ہے ماں، کربلا میں کیوں نہ ہو موجود اے کوثر بطول، ہو جدھر اولاد کا رخ بس ادھر جاتی ہے ماں، تربیت سے منفرد انسان کو کر جاتی ہے ماں، رنگ اس کی شخصیت میں کتنے بھر جاتی ہے ماں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ماں کے عنوان سے استاد الشعراء جناب کوثر نقوی صاحب کا خوبصورت کلام، بھرپور جذبوں سے لبریز کلام۔ سلامت رہیں سر۔
اور آپ احباب بھی جیتے رہیے۔ استاد الشعراء کوثر نقوی صاحب 10 اگست دنیا میں تشریف لائے، ان کے غزلیہ کلام بھی پیش خدمت ہیں۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ۔ تیز رفتاری جرم بھی خطرناک بھی، اس سے اجتناب کریں اور تیز رفتاری سے گریز کریں۔ ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ٹریفک پولیس کراچی۔ ٹریفک قوانین پر عمل حقوق العباد کی بجا آوری ہے۔ سنتے رہیے شاعری سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ۔ غزل کلام پیش خدمت ہیں۔ جناب استاد الشعراء کوثر نقوی صاحب اپنی غزل میں کیا فرماتے ہیں کہ میرے قلم کو اصول ہنر نہیں آتے، میرے قلم کو اصول ہنر نہیں آتے، کبھی نہ بنتی غزل تم اگر نہیں آتے، میرے قلم کو اصول ہنر نہیں آتے، کبھی نہ بنتی غزل تم اگر نہیں آتے۔ ہمارے سائے بھی کس درجہ بے مروت ہیں، ہمارے سائے بھی کس درجہ بے مروت ہیں، اندھیرا چھائے تو ہرگز نظر نہیں آتے۔ میں کیسے مان لوں میرا بھی دوست ہے کوئی، میں کیسے مان لوں میرا بھی دوست ہے کوئی، مجھے تو صحن میں پتھر نظر نہیں آتے۔ یہ آئینے نہیں دل ہیں پرکھ بھی رکھتے ہیں، یہ آئینے نہیں دل ہیں پرکھ بھی رکھتے ہیں، تمام چہرے تو ان میں اتر نہیں آتے۔ دل و نگاہ میں کچھ یوں بسا لیا تجھ کو، دل و نگاہ میں کچھ یوں بسا لیا تجھ کو، ہم آئینوں میں بھی خود کو نظر نہیں آتے۔ ضرور کوئی کشش ہوگی اس جہاں سے ادھر، ضرور کوئی کشش ہوگی اس جہاں سے ادھر، کہ جانے والے کبھی لوٹ کر نہیں آتے۔ مقطع میں استاد کوثر نقوی فرماتے ہیں کہ چمن میں یہ کسی صیاد نے کہا کوثر، چمن میں یہ کسی صیاد نے کہا کوثر، بھلے پرند وہ ہیں جن کے پر نہیں آتے۔ چمن میں یہ کسی صیاد نے کہا کوثر، بھلے پرند وہ ہیں جن کے پر نہیں آتے، میرے قلم کو اصول ہنر نہیں آتے، کبھی نہ بنتی غزل تم اگر نہیں آتے۔ شاعری سچ بولتی ہے غزل کلام استاد الشعراء استاد کوثر نقوی صاحب۔ سلامت رہیں سر۔ حضوف عشق تو دل کا یہ حال ہوتا ہے۔ استاد کوثر نقوی صاحب ایک اور کلام میں فرماتے ہیں، حضوف عشق تو دل کا یہ حال ہوتا ہے، نہ کرب ہجر نہ کیف وصال ہوتا ہے۔ حضوف عشق تو دل کا یہ حال ہوتا ہے، نہ کرب ہجر نہ کیف وصال ہوتا ہے، بھرے ہیں زخم تو وہ اور زخم دے دے گا، بھرے ہیں زخم تو وہ اور زخم دے دے گا، ہمارے دل کو غم اندمال ہوتا ہے، ہماری جیت یہی ہے کہ قلب دشمن میں، ہماری جیت یہی ہے کہ قلب دشمن میں ہر ایک خیال ہمارا خیال ہوتا ہے، قریب رہ کے بھی رہتا ہے پر جمال، مگر
قریب رہ کے بھی رہتا ہے پرجمال، مگر وہ دور ہو تو سراپا جمال ہوتا ہے۔ یہ مصلحت کے تقاضے بھی خوب ہوتے ہیں، یہ مصلحت کے تقاضے بھی خوب ہوتے ہیں، جو زخم دے وہی پرسان حال ہوتا ہے، جو زخم دے وہی پرسان حال ہوتا ہے۔ بتا رہا ہے یہ نصف النہار کا سورج، بتا رہا ہے یہ نصف النہار کا سورج حد کمال پہ آ کر زوال ہوتا ہے۔ مقطع میں استاد کوثر نقوی فرماتے ہیں کہ یہ عزم ہے تو ریاض نظر کرو کوثر، یہ عزم ہے تو ریاض نظر کرو کوثر، حدود عشق میں لفظوں کا کال ہوتا ہے، یہ عزم ہے تو ریاض نظر کرو کوثر، حدود عشق میں لفظوں کا کال ہوتا ہے، ہو ذوف عشق تو دل کا یہ حال ہوتا ہے، نہ کرب ہجر نہ کیف وصال ہوتا ہے، نہ کرب ہجر نہ کیف وصال ہوتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ استاد کوثر نقوی صاحب سلامت رہیں سر۔ اور استاد کوثر نقوی کا یہ آخری ایک اور کلام سن لیجئے، پھر بڑھتے ہیں سید عقیل عباس جعفری صاحب کے کلام کی جانب۔ ان کا بھی آج 10 اگست کو یوم ولادت ہے، ماشاءاللہ سلامت رہیں ہر دو شعراء کرام، اور آپ بھی سلامت رہیے۔ جی آپ، بہت شکریہ آپ کا۔ استاد کوثر نقوی فرماتے ہیں کہ جز تیرے در کے دل کہیں مائل نہیں رہا، جز تیرے در کے دل کہیں مائل نہیں رہا، سجدہ ہمارا کوئی بھی باطل نہیں رہا، جز تیرے در کے دل کہیں مائل نہیں رہا، سجدہ ہمارا کوئی بھی باطل نہیں رہا، اب زحمتیں سفر کی اٹھانے سے فائدہ، اب زحمتیں سفر کی اٹھانے سے فائدہ، رخ رہنما کا جانب منزل نہیں رہا، اچھا ہوا میں قتل اندھیرے میں ہو گیا، اچھا ہوا میں قتل اندھیرے میں ہو گیا، سایہ تو میرا کشتہ قاتل نہیں رہا، آئینہ اس نے بھول کے دیکھا نہیں کبھی، آئینہ اس نے بھول کے دیکھا نہیں کبھی، وہ خود بھی اپنا مد مقابل نہیں رہا، اور آتے نہیں ہیں سنگ ملامت میری طرف، آتے نہیں ہیں سنگ ملامت میری طرف، کیا مجھ میں کوئی جوہر قابل نہیں رہا، آتے نہیں ہیں سنگ ملامت میری طرف، کیا مجھ میں کوئی جوہر قابل نہیں رہا، رسمن تو دل کو تھام کے ہر ایک نے آہ کی، رسمن تو دل کو تھام کے ہر ایک نے آہ کی، کوئی کسی کے درد میں شامل نہیں رہا، رسمن تو دل کو تھام کے ہر ایک نے آہ کی، کوئی کسی کے درد میں شامل نہیں رہا۔ مقطع میں استاد کوثر نقوی فرماتے ہیں کہ آئینہ جھوٹ بولے تو کوثر میں کہہ اٹھوں، آئینہ جھوٹ بولے تو کوثر میں کہہ اٹھوں، اب کوئی اعتبار کے قابل نہیں رہا، آئینہ جھوٹ بولے تو کوثر میں کہہ اٹھوں، اب کوئی اعتبار کے قابل نہیں رہا، جز تیرے در کے دل کہیں مائل نہیں رہا، سجدہ ہمارا کوئی بھی باطل نہیں رہا، سجدہ ہمارا کوئی بھی باطل نہیں رہا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ کلام جناب استاد کوثر نقوی صاحب سلامت رہیں سر، شہر قائد کراچی پاکستان میں مقیم ہمارے معمر شاعر استاد الشعراء جناب کوثر نقوی صاحب، سید علی کوثر نقوی، قلمی نام کوثر نقوی، 10 اگست آج کی تاریخ 1953 کراچی میں ولادت ہوئی۔
خاندانی شاعر آپ کے والد صاحب قاضی سید سقی حسن نقوی المعروف عارف امروہوی، وہ بھی قادر الکلام شاعر رہے، اور آپ کے دادا علی حسن نقوی المعروف عاجز امروہوی صاحب بھی کونا مشق شاعر اور کمال کے خوش نویس تھے، جیسا کہ آغاز میں ہی آپ کی گوش گزار کیا کہ آج بھی امروہہ کے امام بارگاہ میں شیشے پر عاجز امروہوی صاحب کی خطاطی کے نمونے آج بھی آویزاں ہیں۔ سلامت رہیں سر۔ اور اب اگلے شاعر کے کلام کی جانب بڑھتے ہیں۔ 10 اگست دنیا میں تشریف لانے والے شہر قائد کراچی پاکستان میں مقیم ایک اور شاعر، معروف ادیب، شاعر، محقق، دانشور اور مورخ جناب سید عقیل عباس جعفری صاحب، آپ 10 اگست 1957 کراچی میں دنیا میں تشریف لائے۔ سلامت رہیں سر۔ عقیل عباس جعفری صاحب تحقیق کے شعبے میں ان کا نام نیا نہیں ہے، انہوں نے معلومات عامہ کے شعبے سے ابتدا فرمائی۔ اس حوالے سے کئی کتابیں تحریر کیں، جن میں 366 دن، سفر سے 100 تک اور جہان معلومات ہے کچھ حقیقت، ایک سال 50 سوال کون بنے گا، کروڑ پتی اور قائد اعظم معلومات کے آئینے میں شامل ہیں۔ پاکستان کے سیاسی وڈیرے، یہ ایک سیاست کے موضوع پر ان کی پہلی کتاب تھی جس نے شائع ہوتے ہی تہلکہ مچا دیا تھا۔ یہی وہ کتاب تھی جس نے سیاست کی دنیا میں سیاسی وڈیرے کی اصطلاح کو متعارف کروایا۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب عقیل عباس جعفری صاحب نے سیاست ہی کے موضوع پر کئی اور کتابیں بھی لکھیں، جن میں پاکستان کی ناکام سازشیں، پاکستان کی انتخابی سیاست، قائد اعظم کی ازدواجی زندگی، لیاقت علی خان قتل کیس اور پاکستان کا قومی ترانہ، کیا ہے حقیقت، کیا ہے فسانہ شامل ہیں۔ جناب عقیل عباس جعفری صاحب نے موسیقی کے موضوع پر لکھے گئے شاہد احمد دہلوی صاحب کے نادر و نایاب مضامین کو بھی مضامین موسیقی کے نام سے ترتیب دیا، اور عقیل عباس جعفری صاحب نے ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کے لاتعداد پروگرامز کے اسکرپٹس بھی تحریر فرمائے، جن میں 7 دن، ٹی وی انسائکلوپیڈیا، ٹیلی شو ہم مصطفی، یہ تو مجھے پتہ ہے، اور یونیورسٹی چیلنج، جہاں نما، ایک سال 50 سوال، سارک کوئز، ملینیم کوئز، UN کوئز، جو جانے وہ جیتے، ہم کسی سے کم نہیں، 20ویں صدی، سال ب سال اور رات گئے کے نام سر فہرست۔ انہوں نے ARY کے پروگرام کیا آپ بنیں گے کروڑ پتی اور جیو ٹیلی ویژن کے پروگرام یہ گھر آپ کا ہوا کے سوالات بھی مرتب فرمائے۔ عقیل احمد جعفری صاحب کا شمار اپنی نسل کے نمائندہ شعراء اکرام میں ہوتا ہے۔ ان کی تخلیقات ادب کے معتبر جرائد میں شائع ہوتی چلی آئی ہیں، اور سن 2000 میں ریڈیو پاکستان کا بہترین نعت گو اور بہترین قومی نغمہ نگار ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں عقیل عباس جعفری صاحب، اور بین الاقوامی مشاعروں اور سیمینارز میں شرکت کے لیے امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، عوامی جمہوریہ چین، بھارت اور متحدہ عرب امارات کے سفر بھی کر چکے ہیں۔ ان کی غزلیہ شاعری کا مجموعہ راستہ کے نام سے اور مذہبی شاعری کا مجموعہ تر و تازہ کے نام سے، جبکہ پاکستان کرونیکل عقیل عباس جعفری صاحب کی 20 سالہ محنت کا ثمر ہے۔ یہ کتاب اس طرز پر شائع ہونے والے بین الاقوامی کرونیکلز کے معیارات کو سامنے رکھتے ہوئے تالیف کی گئی ہے، اور اس میں پاکستان کی تاریخ کا ایک ایک لمحہ محفوظ کر دیا گیا ہے۔ تحقیق اور پاکستانیت کے شعبے میں عقیل عباس جعفری صاحب کی
خدمات کے اعتراف کے طور پر پاکستان کوئز سوسائٹی نے انہیں 2004 میں کوئز ایکسیلنس ایوارڈ، وزڈم پاکستان فورم نے 2010 میں ہیروز آف پاکستان کمال کارکردگی ایوارڈ اور سینٹر آف سیوک ایجوکیشن پاکستان نے 2010 کا سیوک ایجوکیشن ایوارڈ بھی دیا۔ یہ کچھ معلومات جناب سید عقیل عباس جعفری صاحب اور نعتیہ کلام میں کیا فرماتے ہیں پیش کر رہے ہیں۔ پہلے ان کا نعتیہ کلام۔ جناب عقیل عباس جعفری صاحب اپنے نعتیہ کلام میں، جس کی ردیف ہے بسم اللہ کیا کہنے، فرماتے ہیں کہ نعت لکھنے کے لیے جوں ہی لکھا بسم اللہ، نعت لکھنے کے لیے جوں ہی لکھا بسم اللہ، بڑھ کے جبریل نے فوراً ہی کہا بسم اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعت لکھنے کے لیے جوں ہی لکھا بسم اللہ، بڑھ کے جبریل نے فوراً ہی کہا بسم اللہ۔ نعت لکھنے کے لیے پہلے دعا مانگتے ہیں، نعت لکھنے کے لیے پہلے دعا مانگتے ہیں اور پڑھتے ہیں صدا قبل دعا بسم اللہ۔ میں نے کاغذ پر کیا سورہ یاسین کو دم، میں نے کاغذ پر کیا سورہ یاسین کو دم، اور خامے سے کہا صلی علی بسم اللہ۔ مجھ میں طاقت یہ کہاں نعت پیمبر لکھتا، مجھ میں طاقت یہ کہاں نعت پیمبر لکھتا، یہ فقیروں پہ ہے آقا کی عطا بسم اللہ۔ آنکھ ہے روزے کی جالی پہ جبیں چوکھٹ پر، آنکھ ہے روزے کی جالی پہ جبیں چوکھٹ پر، موت اب تجھ کو جو آنا ہے تو آ بسم اللہ۔ اور آخری شعر ہے کہ میں نے ایک نعت سنانے کی اجازت چاہی، میں نے ایک نعت سنانے کی اجازت چاہی، اور نکیرین نے خوش ہو کے کہا بسم اللہ۔ میں نے ایک نعت سنانے کی اجازت چاہی، اور نکیرین نے خوش ہو کے کہا بسم اللہ۔ نعت لکھنے کے لیے جوں ہی لکھا بسم اللہ، بڑھ کے جبریل نے فوراً ہی کہا بسم اللہ۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ۔ جناب عقیل عباس جعفری صاحب، خوبصورت نعتیہ کلام، کیا کہنے سر، سلامت رہیں۔ 10 اگست دنیا میں تشریف لانے والے شہر قائد میں مقیم پاکستان کے معروف شاعر، محقق، نقاد جناب عقیل عباس جعفری صاحب، جیتے رہیے سر۔ غزل میں فرماتے ہیں سید عقیل عباس جعفری صاحب کے، یہ بات نہیں ہے کہ تجھی سے نہیں ملتا، یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے کہ تجھی سے نہیں ملتا، ایک عمر ہوئی میں کسی سے نہیں ملتا، کیا تیور ہے واہ 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 واہ۔ یہ بات نہیں ہے کہ تجھی سے نہیں ملتا، یہ بات نہیں ہے کہ تجھی سے نہیں ملتا، ایک عمر ہوئی ہے، ایک عمر ہوئی ہے میں کسی سے نہیں ملتا، دنیا سے تو ملتا ہے پتہ تیری گلی کا، دنیا سے تو ملتا ہے پتہ تیری گلی کا، دنیا کا پتہ تیری گلی سے نہیں ملتا، واہ 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 واہ۔ دنیا سے تو ملتا ہے پتہ تیری گلی کا، دنیا کا پتہ تیری گلی سے نہیں ملتا، جو سست قدم ہیں وہی پا لیتے ہیں منزل، جو سست قدم ہیں وہی پا لیتے ہیں منزل، اس عشق میں کچھ تیز روی سے نہیں ملتا، اس بزم میں جاتا ہوں میں جس شخص سے ملنے، اس بزم میں جاتا ہوں میں جس شخص سے ملنے، اس بزم میں جا کر میں اسی سے نہیں ملتا، اس بزم میں جاتا ہوں میں جس شخص سے ملنے، اس بزم میں جا کر میں اسی سے نہیں ملتا، یہ بات بھی آشفتہ سری نے ہی بتائی، یہ بات بھی آشفتہ سری نے ہی بتائی، کچھ بھی یہاں آشفتہ سری سے نہیں ملتا، یہ بات بھی آشفتہ سری نے ہی بتائی، کچھ بھی یہاں آشفتہ سری سے نہیں ملتا، یہ بات نہیں ہے کہ تجھی سے نہیں ملتا، ایک عمر ہوئی
ایک عمر ہوئی ہے میں کسی سے نہیں ملتا، ایک عمر ہوئی ہے میں کسی سے نہیں ملتا۔ شاعری سچ بولتی ہے، کیا کہنے سید عقیل عباس جعفری صاحب، کیا تیور ہیں۔ اچھا، بعض اوقات بھول چوک بھی ہو جاتی ہے، تو ہم سے ایک بھول ہوئی، استاد کوثر نقوی کی آواز شامل نہیں ہو سکی، تو ایک مختصر سا سلام کا کلپ سماعت فرما لیجئے۔ معذرت چاہتے ہیں، یہ پیش کرنا تھا مختصر سلام استاد کوثر نقوی صاحب کو دعوت کلام دی جا رہی ہے۔ جناب قمر عباس رضوی صاحب دعوت دے رہے ہیں، استاد کوثر نقوی صاحب کا سلام پہلے سن لیجئے۔ معذرت چاہتے ہیں، یہ پہلے پیش کرنا تھا، تو انسان ہے، بھول چک ہو جاتی ہے، خطا درگزر فرمائیے گا۔ استاد کوثر نقوی صاحب کا سلام پہلے سماعت فرما لیجئے، مختصر سر عقیدت پیش کریں محترم جناب کوثر نقوی صاحب۔ صرف تیری داستاں میں بات یہ پائی حسین، سبحان اللہ، صرف تیری داستاں میں بات یہ پائی حسین، تازگی بڑھتی گئی یہ جتنی دہرائی حسین، واہ واہ واہ، صرف تیری داستاں میں بات یہ پائی حسین، تازگی بڑھتی گئی یہ جتنی دہرائی حسین، تیرے ہی در پر جبیں سائی فرشتوں نے بھی کی، تیرے ہی در پر جبیں سائی فرشتوں نے بھی کی، تیرے ہی در پر کریں گے ہم جبیں سائی حسین، سبحان اللہ، تیرے سبحان ہی در پر کریں گے ہم جبیں سائی حسین، صرف دھڑکن کے سبب میں دل کو دل کہتا نہ تھا، واہ، صرف دھڑکن کے سبب میں دل کو دل کہتا نہ تھا، دل کو دل کہنے لگا جب تیری یاد آئی حسین، سبحان یا اللہ، علی سبحان ہیں یا حسن یا تو نبی کے دوش پر، اللہ، یا علی ہیں یا حسن یا تو نبی کے دوش پر، تا حد امکان آخر ہے یہ اونچائی حسین، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نو کے نیزہ پر تلاوت عقل کیوں حیران نہ ہو، نو کے نیزہ پر تلاوت عقل کیوں حیران نہ ہو، حلق کٹ کر بھی ہے باقی زورے گویائی حسین، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے محترم جناب کوثر نقوی صاحب، نذرانہ سبحان اللہ۔ جناب کوثر نقوی صاحب کو آپ نے سماعت فرمایا، کلام شاعر بزبان شاعر، سلام کے اشعار، اور اب مقرر آ جاتے ہیں جناب سید عقیل عباس جعفری صاحب کے کلام جو پیش کر رہے تھے۔ غزل ایک اور سن لیجئے۔ جناب عقیل عباس جعفری صاحب غزل میں فرمایا کہ یہ جو میرا تیرا تعلق ہے، یہ جو میرا تیرا تعلق ہے، جسم سے روح کا تعلق ہے، یہ جو میرا تیرا تعلق ہے، جسم سے روح کا تعلق ہے، وہ جو ایک عمر ہم نفس تھا میرا، وہ جو ایک عمر ہم نفس تھا میرا، اس سے اب نام کا تعلق ہے، ملتا ہے وہ نہ اب بچھڑتا ہے، ملتا ہے وہ نہ اب بچھڑتا ہے، یہ بھی کوئی بھلا تعلق ہے، ملتا ہے وہ نہ اب بچھڑتا ہے، یہ بھی کوئی بھلا تعلق ہے، سب سے میرے تعلقات الگ، سب سے میرے تعلقات الگ، اور اس سے جدا تعلق ہے، یہ بھی ایک زندگی کا حاصل ہے، یہ بھی ایک زندگی کا حاصل ہے، جو برا یا بھلا تعلق ہے، یا تعلق میرا کسی سے نہیں، یا تعلق میرا کسی سے نہیں، یا ہر ایک سے نیا تعلق ہے، کوئی بھی جانتا نہیں ہے مجھے، کوئی بھی جانتا نہیں ہے مجھے، شہر بھر سے میرا تعلق ہے، واہ واہ، کوئی بھی جانتا نہیں ہے مجھے، شہر بھر سے میرا تعلق ہے، جس کے دم سے ہر ایک تعلق تھا، جس کے دم سے ہر ایک تعلق تھا، اب وہی مجھ سے لا تعلق ہے، واہ 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 واہ، جس کے دم سے ہر ایک تعلق تھا،
اب وہی مجھ سے لا تعلق ہے، عشق سب سے عظیم سچائی۔ آخری شعر، عشق سب سے عظیم سچائی، ہجر سب سے بڑا تعلق ہے۔ عشق سب سے عظیم سچائی، ہجر سب سے بڑا تعلق ہے۔ یہ جو میرا تیرا تعلق ہے، جسم سے روح کا تعلق ہے، وہ جو ایک عمر ہم نفس تھا میرا، اس سے اب نام کا تعلق ہے۔ ملتا ہے وہ نہ اب بچھڑتا ہے، یہ بھی کوئی بھلا تعلق ہے۔ سب سے میرے تعلقات الگ اور اس سے جدا تعلق ہے۔ یہ بھی ایک زندگی کا حاصل ہے، جو برا یا بھلا تعلق ہے، یا تعلق میرا کسی سے نہیں، یا تعلق میرا کسی سے نہیں، یا ہر ایک سے نیا تعلق ہے۔ کوئی بھی جانتا نہیں ہے مجھے، کوئی بھی جانتا نہیں ہے مجھے، شہر بھر سے میرا تعلق ہے۔ جس کے دم سے ہر ایک تعلق تھا، جس کے دم سے ہر ایک تعلق تھا، اب وہی مجھ سے لا تعلق ہے۔ جس کے دم سے ہر ایک تعلق تھا، اب وہی مجھ سے لا تعلق ہے۔ عشق سب سے عظیم سچائی، ہجر سب سے بڑا تعلق ہے۔ یہ جو میرا تیرا تعلق ہے، جسم سے روح کا تعلق ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ آخری کلام عقیل عباس جعفری صاحب کا آج کی نشست میں، گلوں کی تازگی خوشبو ہنسی برائے فروخت، گلوں کی تازگی خوشبو ہنسی برائے فروخت، ہے اس چمن کی ہر ایک چیز ہی برائے فروخت۔ گلوں کی تازگی خوشبو ہنسی برائے فروخت، ہے اس چمن کی ہر ایک چیز ہی برائے فروخت۔ سبھی کے ماتھے پر تختی لگی ہوئی ہے یہاں، سبھی کے ماتھے پر تختی لگی ہوئی ہے یہاں، کوئی برائے نمائش کوئی برائے فروخت۔ وزیر و شاہ بکے سو بکے مگر اب کے، وزیر و شاہ بکے سو بکے مگر اب کے، ہیں اس پہ فیل و پیادہ بھی سب برائے فروخت۔ بس ایک شام گزاری تھی اس کی یاد کے ساتھ، بس ایک شام گزاری تھی اس کی یاد کے ساتھ، ہے اب وہ شام وہ ایک یاد بھی برائے فروخت۔ پھر ایک موڑ کہانی میں آ گیا ایسا، پھر ایک موڑ کہانی میں آ گیا ایسا تھا، جس میں مرکزی کردار ہی برائے فروخت۔ سبھی کو مہلت یک دو نفس رہی درکار، سبھی کو مہلت یک دو نفس رہی درکار، کہیں نہیں تھی مگر زندگی برائے فروخت۔ گلوں کی تازگی خوشبو ہنسی برائے فروخت، ہے اس چمن کی ہر ایک چیز ہی برائے فروخت۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ کلام جناب سید عقیل عباس جعفری صاحب عہد حاضر کے معروف شاعر، محقق، نقاد۔ سلامت رہیں سر جناب عقیل عباس جعفری صاحب، جیتے رہیے سر۔ گئے زمانے میں زندہ ہیں یہ جو آج کے لوگ، گئے زمانے میں زندہ ہیں یہ جو آج کے لوگ، یہی تو لوگ ہیں یارو میرے مزاج کے لوگ، یہی تو لوگ ہیں یارو میرے مزاج کے لوگ۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب عقیل عباس جعفری صاحب، کراچی، پاکستان۔